أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج हमने सूरह नूर के बारे में पढ़ना है। सूरह नूर जो है ये कुरान की 24वीं सूरत है और ये मदनी दौर की सूरत है। इस सूरत से पता चलता है कि जिंदगी जो है वो अंधेरों में नहीं गुजारी जा सकती। देखा जाए तो कुरान की हर सूरत जो है वो बहुत अहम है, लेकिन ये सूरत ये अहकामात के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। ठीक है, इस सूरत में एक अहम वाक़या इफ्क है। ठीक है, एक गजवा था, गजवा बनु अल मुस्तलिक। इससे वापसी पर एक काफला था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आयशा थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रफ़ा हाजत के लिए गई तो वहां पर उनका हार गुम हो गया था। वो उस हार को ढूंढने में लग गई तो पीछे से काफला जो है वो रवाना हो गया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब वापस पहुंची तो उन्होंने देखा काफला चला गया है, तो वो वहीं पे चादर ओढ़ कर लेट गई कि जब काफले वाले आगे जाकर मुझे नहीं पाएंगे तो वो खुद ही लेने के लिए आ जाएंगे। तो इस दौरान वो एक सहाबी थे, सफवान बिन मुअत्तल, उनका गुजर वहां से हुआ। तो उन्होंने जब हजरत आयशा को देखा तो उन्होंने हजरत आयशा को पहचान लिया। वो फिर उनके साथ रवाना हुई। वहां पर फिर जब पहुंचते हैं वहां पर कुछ लोगों ने उन पर तोहमत लगा इल्जाम लगाने के ये देखो ये रसूल की बीवी जो है वो एक गैर महरम के साथ आ रही है। तो इसके बाद ये सूरत जो है ये नाजिल हुई। और हम जब ये सूरत पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता, कोई ऐसी वैसी बात होती, मनगढ़ंत बात होती, तो ऐसे मौके पर जब इंसान गुस्से में और गैरत में हो तो कुछ ना कुछ तो इसका इजहार होता है। लेकिन आप देखेंगे कि पूरी सूरत में आपको कोई ऐसा जुमला नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने इसमें कानून साजी की है। ठीक है, इनफरादी इस्लाह की, मुआशरे के अंदर जो इस्लाह होनी चाहिए वो की है, और इस वाक़े में जो बज़ाहिर शर था इससे खैर को बरामद किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फरज़नाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनात लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और इसे हमने फर्ज किया है, और इसमें हमने साफ साफ हिदायत नाजिल की हैं, शायद कि तुम सबक लो। देखिए कैसा पुरजोर आगाज है। किसी सूरत का आगाज ऐसा नहीं था, और खास तौर पर इस बात पर जोर है कि हमने नाजिल किया है। इसे किसी बेजोर का कलाम ना समझना, किसी नसीहत करने वाले की नसीहत ना समझना, इसे हल्की चीज ना समझना। जान लो कि ये इसका नाजिल करने वाला वो है जिसके कब्जे में हम सब की जानें हैं। और फिर फरमाया हमने इसे फर्ज किया है। ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला फरमा रहे हों कि जिसको एतराज है वो हमसे बात करे। ठीक है, यानी इस सूरत में जो बातें बताई गई हैं वो सिफारिशात नहीं है कि आप जी चाहे तो मान लें, जी चाहे तो ना माने। ठीक है, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा फर्ज है कि हम इन अहकामात पर अमल करें। ठीक है, और फिर फरमाया कि ये साफ साफ हिदायत हैं, कोई कमी नहीं है, कोई शुबा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें समझ ही नहीं है। और इसको नाजिल करने का मकसद क्या था? लअल्लकुम तज़क्करून। इन आयत का मकसद नसीहत हासिल करना है। अब अगर कोई कुरान पढ़ता रहे लेकिन समझता नहीं तो इसने कुरान का उतरने का मकसद ही पूरा नहीं किया। जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और इन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो। अगर तुम अल्लाह ताला और रोजे आखिर पर ईमान रखते हो, और इनको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक गिरोह मौजूद रहे। इन आयत में जानी मर्द और जानी औरत दोनों के लिए 100 कोड़ों की सजा का हुक्म है। और हम देखते हैं कि बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये हुक्म जो है बड़ा सख्त है, जुल्म पर मबनी है।
ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے مغرب کی اینک سے ان آیات کو نہیں پڑھنا۔ غلط نمبر کی جو اینک ہوتی ہے اس سے دماغ چکرا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی ساری ہمدردیاں جو ہیں مجرموں کے ساتھ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بے گناہوں کی روح کو لرزا دینے والے عذاب دیے جاتے ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پولیس حوالات میں ملزموں کو مار مار کر ہلکان کر دیتی ہے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ تو اسلام کی عظمت ہے کہ اس نے عورت کی عزت کو سب سے قیمتی متاع قرار دیا ہے۔ اگر کوئی پسند ہے تو والدین سے ہاتھ مانگے، زندگی بھر شہزادی بنا کر رکھے، مغرب کی طرح نہیں کہ حسن سے لطف اندوز ہو کر حرام اولاد کی ذمہ داری ڈال کر سسکتا ہوا چھوڑ دیں۔ مسلمان کوڑے کے ڈھیر پر پھینکے جانے کے لیے دنیا میں نہیں آتے۔ اسلام حیا کا نظام دیتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے، فرد کی اصلاح کرتا ہے، آخرت کا خوف پیدا کرتا ہے، نکاح کو آسان بناتا ہے، بن بیاہ رہنے کو ناپسند کرتا ہے، دل نہ ملے تو طلاق اور خلا کی اجازت دیتا ہے، بے حیائی کے سارے دروازوں پر بند باندھتا ہے۔ اس صورت سے پہلے جو ہے وہ سورہ احزاب نازل ہو چکی تھی، پردے کا حکم بھی آ چکا تھا، بناؤ سنگار دکھانے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی، مخلوط محفلیں منع کر دی گئی تھیں۔ تو پوری ایک اسلامی اسکیم کا پوری اسلامی اسکیم کا ایک مکمل پیکیج ہے۔ اس میں سے ہم کسی چیز کو الگ نہیں کر سکتے، اور اس پوری اسلامی اسکیم کے ہوتے ہوئے پھر بھی اگر کوئی فرد اس جرم کا ارتکاب کرے، وہاں اسلام اسے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر کو صاف کرنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں سے بھولا بھٹکا چوہا آ جائے تو آپ اسے ویلکم نہیں کرتے، بلکہ جھاڑو لے کر اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا مجرم وہ تعاون زدہ چوہا ہے جسے اگر آزادی سے پھرنے دیا جائے تو یہ جراثیم ساری آبادی میں پھیلائے گا۔ ایسے مجرم قابل رحم نہیں ہیں، اور اگر عدالت رحم کی چادر اوڑھ لے تو زمین ظلم سے بھر جائے۔ کسی معاشرے نے عورت کی عزت کی اتنی تکریم نہیں کی، اتنی قدر و قیمت نہیں کی دی جتنی اسلام نے دی ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جان کے بدلے جان، مال چرایا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے، عزت لوٹی ہے تو کوڑے ہے یا رجم ہے۔ اور ہمیں اسلام کے احکامات کیوں مشکل معلوم ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے انہیں نافذ ہوتے نہیں دیکھا۔ جن علاقوں میں، جن ممالک میں یہ نافذ ہوتے ہیں، وہاں جرائم کی ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں جو ہے وہ ہر دن ٹکٹکی لگی ہو اور کوڑے برستے ہو۔ اکا دکا کوئی ایسا واقعہ آتا ہے، اور جب اسے سزا دی جاتی ہے پورے معاشرے کی گویا اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی سورہ نور کا یا سورہ احزاب کا وظیفہ ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ اس کا وظیفہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صورتیں تبدیلی چاہتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ مجرم کو سزا دینا بھی اللہ کا دین ہے۔ اسلام ہمارے نسب کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اس بے حیائی نے بچوں سے باپ چھین لیا۔ سوچئے، جن کو رشتوں کا پیار نہ ملا ہو وہ معاشرے کو کیا دیں گے؟ اور قرآن نے یہ سزا غیر شادی شدہ کے لیے بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ شادی شدہ کے لیے سزا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ یہاں پہ اب مشرک اور زانی کو جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، کیونکہ مشرک جو ہے وہ پاکیزہ در چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اور زانی جو ہے وہ راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارتا ہے، اور ایسی بے جوڑ شادیوں سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور پاک دامن بچی، حیادار بچی کسی ایسے مرد کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے مزاج کی عورتوں سے شادی کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ایسا ہے تو نہ اسے رشتہ دیجیے نہ اس سے رشتہ لیجیے۔
ہاں اگر کوئی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر چکا ہو تو اس سے نکاح کی اجازت ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں۔ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر اس جرم کی سزا دینے کے لیے جو ہے وہ 4 گواہوں کا ہونا وہ ضروری بتایا گیا ہے۔ گویا جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرنی، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور یہ صرف پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی سزا نہیں بتائی جا رہی، پاک دامن مرد پر بھی اگر تہمت لگے گی تو بھی یہی سزا ہوگی۔ تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے اس گناہ کو 7 بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شامل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے، پردہ ڈال دینے میں ہی عافیت ہے، تاکہ جہاں گندگی پڑی ہو وہیں پڑے رہے، اور اگر ثبوت کے بغیر بات کی تو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائے اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندے پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑے الطاف فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اس آیت میں اللہ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بہتان ہے، اس کو ایک سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے کہ وہ میں نے واقعہ آپ کو ابھی سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگا تھا، خود اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس بات کی تردید ہے، اور افک جو ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں جو قطعی جھوٹ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس الزام کی افواہیں 1 ماہ تک شہر میں اڑتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت اذیت میں رہے، میں روتی رہی، میرے والدین رنج و غم کا شکار رہے۔ آخر کار ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے، اور والدین بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور فرمایا مجھے تمہارے بارے میں یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات نازل کر دے گا، اور اگر گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، کہ جب بندہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ فرماتی ہیں یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے، اور کہا میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل، اور ساتھ وہ دل میں کہہ رہی تھیں کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کھول دیں گے۔ لیکن میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے حق میں وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ میری برات ظاہر کر دیں گے، لیکن اتنے میں یہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی، سب خاموش ہو گئے اور میں بے خوف تھی۔ فرماتی ہیں جیسے وہ کیفیت دور ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دنیا نے کیسے کیسے الزام لگائے، کتنے دکھ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، اتنی پاکیزہ شخصیت پر کیسے کیسے غم برداشت کیے نبی نے،
اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے شر سے اللہ خیر نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا خیر نکلا؟ منافقین کا پول کھل گیا۔ اللہ نے جو ہے وہ مومنین کو صبر کا اجر عطا کیا۔ حیا کی حفاظت کے لیے مزید احکامات اور ہدایات اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس الزام میں جو پیش تھا نا، وہ عبداللہ بن ابی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جب اللہ کا حکم آیا تو صرف 3 مسلمانوں پر جن پر کذب ثابت ہوتی تھی ہاتھ لگوائے، اور منافقین کو کچھ نہ کہا۔ انہیں آخرت کی سزا کے حوالے کر دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سزائیں ایک طرف معاشرے کے اندر جرائم کو پھینکنے نہیں دیتی، تو دوسری طرف مجرم جو ہے وہ مجرم کے گناہ کو سزا کے ذریعے پاک کر کے ابدی سزا سے بچا لیتی ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن مسلمانوں کو سزا دی گئی وہ ناراض ہو کر اسلام سے دور نہیں چلے گئے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ مومن جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن غلطی پر توبہ اور سزا مل جانے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے۔ گناہ کا دبا اس سے یوں مٹ جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لہٰذا گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہوں، اللہ کی طرف لپکیں، اللہ کے حضور جھک جائے، اور یہ مومن جن کو سزا دی گئی اسلام سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ اس گناہ کی تلافی کی فکر میں لگے۔ ہم لوگ تو صرف پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ لوگ جو تھے وہ اعلیٰ ترین درجے پر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام جو ہے وہ دیکھیں کس قدر عورت کی عزت کو، مقام، مرتبے کا احترام کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما کر دی، جسے قیامت تک جو ہے وہ لوگ منبر اور محراب پر پڑھتے رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر اسلام کا عورت کے حق میں مہربان و شفیق ہونا اور کیا ہوگا۔ مغرب میں تو اگر دیکھا جائے تو مغرب میں جو ہے وہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں برائیاں اچھالنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے وہ پاکیزہ ماحول چاہتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات سنی بھی ہے تو ہمیں اس تحقیق کیے بغیر اسے آگے نہیں بیان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے بیان کرنا جو ہے سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیں جب تک بدظنی کے لیے کوئی یقینی وجہ سامنے نہ آ جائے۔ اور بعض اوقات انسان کو کوئی بات بڑی معمولی لگتی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کو کس قدر ناراض کرنے والی ہے۔ جیسے یہاں پر آگے آ رہے، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ گزرتا ہے جس کی کوئی وقت جو ہے اس کے نزدیک نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے جو ہے وہ معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے جتنا دور مغرب مشرق سے ہے۔ تو ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن کسی ایک بات سے عمر بھر کی نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ حلیم و حکیم ہے۔ کہ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کہا ہے، قرآن میں یہ جو ہے یہ تب آیا ہے جہاں پر شرک کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ یہاں پر اتنے غضبناک ہیں
یہاں بھی فرمایا سبحان اللہ، اور اللہ کیا نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، کسی عام فرد کے بارے میں ایسی بات زبان سے نہ نکالنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے گھر والوں کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں تو بہت زیادہ زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ ان کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب پائیں گے اور آخرت میں بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اور لوگ اعلانیہ بے حیائی پر اتر آتے ہیں، تو ان میں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں بے پردہ خواتین کی تصاویر، ڈرامے، فلمیں، گانے، ویڈیوز، ہر وہ چیز جو بے حیائی کے جذبات کو ابھارتی ہے، وہ ساری اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور پھر ایسی باتیں کرنا، اپنے گناہوں کا لذت لے لے کر تذکرہ کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ہر فرد درگزر کے قابل ہوگا، سوائے اس شخص کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں۔ گناہوں کو بیان کرنے والے کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی جو ہے بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی باتیں باہر کسی کے ساتھ کرے، یا بیوی اپنے شوہر کی باتیں اپنی سہیلیوں سے کرے۔ انفرادی سطح پر بھی ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور حکومتی سطح پر بھی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب حکومت اسلامی ہوگی، جب ہم صالح افراد کو منتخب کریں گے، تبھی ہم معاشرے کو بے حیائی سے بچا سکتے ہیں۔ آج کتنے گھر جو ہیں وہ اس وجہ سے اجڑ رہے ہیں، اس بے حیائی کی لعنت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں معاشرے کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنا دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی بے حیائی پھیلانا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ شرک کے بعد شیطان کا دوسرا کام فحاشی پھیلانا ہے، کہ اللہ نے کھول کر بتا دیا ہے کہ وہ تو تمہیں بے حیائی کی نجاست میں آلودہ کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ اللہ نے برائی اور بھلائی کی تمیز دے دی۔ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں چیک کریں کہ کون کون سے قدم ہیں جو شیطان کے ہیں۔ چن چن کر ان چیزوں کو نکالیں اپنی زندگی سے۔ ایک بے پردہ خاتون کی تصویر پر لائک کرنا ہو سکتا ہے ہماری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دے۔ سوشل میڈیا پر ہم اپنی تصاویر نہ لگائیں، نہ اپنی لگائیں، نہ کسی کی شیئر کریں۔ اور ہم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا فضل اس کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ کی مدد سے، اللہ سے توفیق چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے نہ جوڑا اور نسلوں کو قرآن نہ دیا، تو یہ اس بے حیائی کے سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ معصوم ذہنوں کو مسلمان بنائیے، آخرت کی جواب دہی کا احساس دلائیے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آئندہ کے لیے وہ ایک صحابی تھے
مستہ بن اساسہ، ان کی نا وہ مدد کیا، وہ غریب تھے تو وہ ان کی نا مدد کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انہوں نے بھی یہ وہ حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا تو وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہو گئے تھے، تو اس پر جو ہے وہ پھر حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ قسم کھا لی تھی کہ وہ آئندہ کے لیے مستہ بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا اور نہ ان احسانات تھی کہ کوئی کچھ شرم کی جو ساری عمر ان پر ان کے خاندان پر کرتے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو سنتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ چنانچہ آپ نے پھر مستہ کی مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معاف کرنے سے اللہ بندے کو مزید عزت و اکرام ہی سے نوازتے ہیں۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب کہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، اور اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو تباہ کرنے والے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ اور پسینے میں رکھے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ تو ایسی باتیں منہ سے نہ نکالیں ورنہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے، جب ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے پھر کیا ہوگا؟ یہ اعضاء ہمارے نہیں اللہ کے جاسوس ہیں، اور ہم کسی بھی جگہ پر تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اعضاء ہوتے ہیں۔ تو وہ رب جس نے زبان کو گویائی عطا کی وہ ہر اس کو گویائی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ انہیں قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا شوہر برا ہے تو اس کی بیوی بھی لازمی پوری ہوگی، تبھی تو ان کا جوڑ بنا ہے۔ دنیا میں بعض دفعہ اس طرح کے رشتے ناطے ہو جاتے ہیں۔ یوں تو خواتین میں پاکیزہ ترین نمونہ حضرت آسیہ، مردوں کے خبیث ترین نمونے فرعون کی بیوی تھیں، لیکن ایسا جوڑ فطری نہیں نبنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ پر حد جاری کرنے کے بعد دونوں کا نکاح کر دیا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی لائق ہیں۔ اور یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی کے بارے میں کیسے سوچ لیا، ان کی بیوی میں کوئی برائی ہوگی؟ اور اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاکیزہ لوگ ہی پاکیزہ باتیں کرتے ہیں اور گندے خیالات رکھنے والوں کو ہی گندی باتیں سوچتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔
اچھا، اب یہاں سے وہ قوانین شروع ہو رہے ہیں جو ہمارے گھروں کی زندگیوں کو پرسکون بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کو ہی روک دیا جائے۔ شریعت صرف جرائم کی سزاؤں کا قانون نہیں بناتی، وہ ان اسباب کا بھی خاتمہ کرتی ہے جو کسی کو برائی پر اکساتے ہیں، تاکہ نہ کوئی جرم کی سرحد تک پہنچے اور نہ اسے سزا دی جائے۔ تو اس میں پہلا قانون کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ کوئی خوشی سے اجازت نہ دے۔ گویا ہر گھر کی پرائیویسی ہوتی ہے اور اس کا احترام کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یا ملازم دروازہ کھول دے تو بھی اندر نہ جائیں جب تک کہ گھر کا کوئی بڑا اجازت نہ دے، اور جس گھر میں کوئی نہ ہو، خالی گھر ہو، وہاں بھی نہ جائیں۔ اپنے گھر میں جب داخل ہوں اور گھر خالی ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ یہ ناک کرنا اور ایکسکیوز می کہنا یہ ہمیں گوروں نے نہیں سکھایا، انہوں نے ہم سے سیکھ کر دوبارہ ہمیں سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اجازت لینے کا طریقہ بھی جو ہے وہ اسلام نے بتایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں دروازوں پر پردے نہیں لٹکائے جاتے تھے۔ آپ دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت لیتے۔ آپ نے فرمایا، جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود اجازت لے کر داخل ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی اجازت طلب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نگاہ نہ پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں جھانکے تو گھر والے اگر کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ ہمارا مزاج کہ ہمارا طریقہ کار دیکھیں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کے جو ہے وہ اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر رشتہ داروں کے گھروں میں بھی داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنی چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں، اجازت طلب کرتی ہیں۔ جب بیٹی اجازت طلب کر کے اندر آ رہی ہے تو باقی رشتہ داروں کو تو بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ میرے علاوہ ان کے خدمت گزار کوئی نہیں ہے، پھر بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ یعنی ہم اجازت کے بغیر اگر ہم جائیں تو ہمیں نہیں پتا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کس حال میں ہوگا، اس لیے جو ہے وہ اجازت لے کے جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا کہ اگر کوئی منع کر دے یا دروازہ نہ کھولے، 3 دفعہ نہ کرنے کے بعد تو آرام سے واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ طریقہ بھی جو ہے یہ قرآن بتا رہے ہیں، بغیر ناراض ہوئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ گھر میں ہے لیکن دروازہ نہیں کھول رہی، اور ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر میں تھی، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہمیں کیا معلوم وہ کس حال میں تھی؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ اس آیت پر عمل کر سکوں، میں کسی کا دروازہ نہ کروں، مجھے اجازت نہ ملے اور میں واپس چلا جاؤں، اور مجھے اس آیت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر اجازت لے کر جانے کی ضرورت نہیں جیسے ہوٹلز ہو گئے یا مسجد ہے یا ادارہ ہے یا اسپتال۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں دیکھیے، پہلے مرد کو پردہ کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو حیا کا تصور صرف عورت کے لیے ہے، مرد کو عام طور پر حیا نہیں سکھائی جاتی۔ حالانکہ ہمارے لیے حیا کے معاملے میں رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیادار تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے۔ جہاں مرد بحیا ہوتے ہیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ماحول میں عورتوں کے لیے پردہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو یا محرم خواتین کے علاوہ کسی دوسرے کو نگاہ بھر کر دیکھے، اور حدیث میں اس طرح کی
دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز کام کے لیے یہ ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کرتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ زنا کے لیے مین ڈور کا کام کرتا ہے۔ اور دل تو گھر کی طرح ہے، نگاہ اس کا دروازہ، جس نے دروازہ کھلا دیکھا تو چور تو داخل ہوگا، جو بند رکھے گا وہی اپنے دل کو برے خیالات سے محفوظ رکھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالنا، پہلی نگاہ تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس بات کو اتنا مذاق کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے کہ پہلے ہٹے گی تو دوسری ڈلے گی۔ ہمارا معاملہ تو اس رب کے ساتھ ہے جو آنکھوں اور دلوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، اور ہم اللہ کی تعلیم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے تو ہمارا بنے گا کیا؟ تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اسے چھوڑے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یعنی یہاں نگاہ کو ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر قرار دیا ہے۔ اگر زہریلا تیر لگ جائے اور اسے نکال بھی دیا جائے تو اس کا زہر اندر چلا جاتا ہے، اور اسی طرح جب نگاہ پڑ جاتی ہے اور نگاہ ہٹا بھی لی جائے تو بھی انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ایک عالم کے پاس گیا، کہنے لگا شادی سے پہلے بیوی بڑی اچھی لگتی تھی لیکن اب نہیں اچھی لگتی۔ تو جواب ملا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ جب ہر وقت دوسری عورتوں کو دیکھتے رہیں گے تو ظاہر ہے اپنی بیوی کیسی اچھی لگے گی۔ آپ نے راستوں میں بیٹھنے سے لوگوں کو منع فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہماری یہ مجلسیں بہت ضروری ہیں کیونکہ ہم وہیں روزمرہ کی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو ان راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نگاہ نیچے رکھنا، راگیروں کو اذیت دینے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا۔ آغاز کس سے کیا؟ نگاہ نیچے رکھنا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پیارے نبی کی یہ حدیث سن لیجیے، آپ نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے کا ذکر اس طرح نہ کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پا جاؤ۔ عورتوں کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، یعنی انہیں ارادتاً غیر مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے۔ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن مکتوم آ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہے، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، تم انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت سلمہ وضاحت کرتی ہیں یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا احکام آ چکا تھا، اور آج آپ دیکھیں کانفیڈنس کے نام پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھائی جاتی ہے۔ پھر یہ جو آیت ہے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یہ آیت پردہ ہے، اور عورت کا چہرہ زینت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ عورت پردہ کیے ہوئے باہر نکلتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو عورت چھپانے کے باوجود جو ہے وہ نہیں چھپا پاتی، مثلاً اس کا قد، یا وہ بہت ہیلدی ہے یا بہت پتلی، وہ اس چیز کو نہیں چھپا پائے گی۔ تو پردے کی وجہ سے یا اگر آندھی ہے، طوفان ہے، تو اس کی چادر کا کچھ حصہ اٹھ جائے یا نقاب گر جائے اور نظر پڑ جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اس کے بعد پھر ہے کہ اپنی اوڑھنیوں پھر فرمایا اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈال رکھیں۔ ٹھیک ہے، یا بناؤ سنگار میں باقی چیزیں بھی آئی ہیں، جیولری ہے، میک اپ ہے، جو فہرست آگے بتائی جا رہی ہے ان کے سامنے ہم زینت اختیار کر سکتے ہیں، جیولری بھی پہن سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو رشتے ہیں ان کے سامنے زینت کا اظہار جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے چہرے کے بعد جو ہے اس کا سینہ جو ہے وہ سب سے پرکشش حصہ ہوتا ہے، تو کیا بتایا؟ دوپٹے کو رائز لیا جائے گھروں کے اندر، لیکن اسے بل دے کر گلے کا بار بنا لینا، سائڈ پہ لٹکا دینا، یہ دوپٹے کے مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ اس کو سن کر اپنے گھروں کی طرف لپکے، اور جا کر انہوں نے اپنی بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو یہ آیات سنائی، تو کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو یہ آیات سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہی، ہر ایک اٹھی، کسی نے اپنی کمر کا پٹا کھول کر، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا بڑا دوپٹہ بنایا اور اسے اوڑھ لیا، اور دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی بھی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب چادریں اوڑھے ہوئے تھیں۔ پھر اللہ نے وہ فہرست بتا دی جس کے سامنے بناؤ سنگار نہ دکھایا جائے۔ کیوں ایسے لوگوں کو بناؤ سنگار دکھایا جائے جہاں سے کچھ ملنا نہیں، اور اگر ملے تو وہ جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینت کے اظہار میں جو ہے وہ خوشبو بھی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلو۔ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی، حضرت ابو ہریرہ اس کے پاس سے گزرے، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہے، انہوں نے اس سے روک کر پوچھا اے خدائے جبار کی بندی کیا تم مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے حضرت محمد کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کرے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں ایسی عورتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جہاں مسجد میں جانے پر جو ہے وہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے بازاروں میں جو ہے وہ خوشبو لگا کر جائیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی جائز نہیں کیا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی نامحرم عورت کے جسم پر لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت و ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لیا کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ آپ نے کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔ اب آگے وہ چیزیں آتی ہیں کہ جن چیزوں کو آپ نے قابل لعنت قرار دیا ہے۔ اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر اسے لمبا اور گھنا دکھانا، یہ اگر آپ کے پاس نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں تو آپ یہ ضرور چیزیں نوٹ کر لیں۔ جسم کے مختلف حصوں کو گودنا، مصنوعی تل بنانا، آئی بروز بنوانا، روحیں نوچ نوچ کر منہ صاف کرنا، دانتوں کو گھس گھس کر باریک بنانا، چہرے پر ابٹن یا کوئی ایسی چیز مل کر مصنوعی رنگ پیدا کرنا، یعنی میک اپ کی اتنی موٹی تہ جما دینا کہ شکل بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائے، تو یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں تک 31 آیات کمپلیٹ ہوئی ہیں، 64 آیات ہیں ٹوٹل، تو آپ مجھے بتا دیں کیا ہم اسے کمپلیٹ کریں؟